मैं सहरी के बाद खाना बनाने उठी तो उसी वक्त घर में चोर घुस आया। जब चोर को पकड़ा तो चाची ने सारा इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया कि मेरा इससे अफेयर चल रहा है और मैंने ही इसे घर बुलाया था। अम्मा और अब्बा ने इज्जत के डर से इसी वक्त मुझे इसके साथ निकाह करके रुखसत कर दिया। वो चोर मुझे अपने घर ले आया, लेकिन ये देख कर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि इस चोर के घर में तो मेरा नाम फ़ारिया है। मेरा ताल्लुक़ सूबा पंजाब के शहर लाहौर से है। हमारा लाहौर शहर में 2 मंज़िला मकान है। अम्मा अभी शादी करके यहीं पर आई थी। ये मकान अच्छे वक़्तों में अब्बा और चाचा की कमाई से बना है। मेरी अम्मा का इंतकाल मेरी पैदाइश के 5 माह बाद हो गया। मैं 5 माह की थी कि सिलेंडर फटने से अम्मा चल बसीं। सिवाय नानी के इनकी मौत पर किसी को दुःख नहीं हुआ था। वो अपनी बेटी की मौत पर टूट गई थी। नानी का कहना था कि तुम्हारी माँ को तुम्हारे वडियाल वालों ने जानबूझकर मारा है। वो ये भी कहती कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम्हारे बाप से अपनी बेटी की शादी कर दी। ये अरेंज मैरिज थी। मेरी दादी जो हयात नहीं है, उन्होंने ये रिश्ता तय किया था। असल में अब्बा अपनी भाभी की बहन से शादी करना चाहते थे, लेकिन दादी कहती कि पहले ही मैं एक चालाक लड़की को बहू बनाकर ले आई हूँ, अब दूसरी बार ऐसी गलती नहीं कर सकती। मुझे सीधी सादी सी बहू लानी है। नानी को उन्होंने कायल कर लिया था। नानी माँ ने बताया कि तुम्हारे अब्बा हर वक्त तुम्हारी माँ से लड़ते रहते थे, इस पे हाथ उठाते थे कि तुम जैसी काली मेरे बल्ले बन गई है। रंग रूप तो अल्लाह की देन है, क्या वो ये भूल गए थे कि कल को इनकी भी बेटी भी ऐसी हो सकती है। अम्मा का रंग दबासा था, वो बहुत भोली सी थी। इन्हीं नानी ने ज़माने की चालाकियाँ नहीं सिखाई थी। उन्हें पता नहीं था कि मर्द को कैसे काबू किया जाता है। वो तो अनमोल हीरा थी, जिस पे किसी की गलत नज़र तक नहीं पड़ती थी। तभी अब्बा को लगता जैसे खुद खूबरू मर्द के साथ इनका कोई मैच नहीं। नानी ने बताया था कि अभी तुम्हारी माँ के मरने के बाद इसकी कब्र की मिट्टी गीली थी कि तुम्हारे बाप ने दूसरी शादी कर ली। वो अपनी मनचाही बीवी को ब्याह कर ले आए। मोहल्ले वालों ने बहुत बातें की थी, लेकिन अब्बा को किसी की परवाह नहीं थी। मोहल्ले वाले बताते थे कि तुम्हारी माँ बेचारी इतनी देर चीखती रही। बाप की साजिश थी, दूसरी शादी के शुरू के दिनों में ही इनका अपनी बीवी के साथ बाहर आना जाना मामूल था। अम्मा को तो कहते थे तुम हड हराम हो, बाहर घूमाने भी ना ले जाते। कभी बीमारी में खाना ना बनाती तो अब्बा मारने तक उतर आते थे। अम्मा ने ये सख्तियाँ कभी झेली नहीं थी, वो डर जाती थी। मेरी वजह से वो सब बर्दाश्त कर जाती थी कि बेटी को इसके बाप से कैसे जुदा करेगी। जो चची पहले अब्बा के मुतालिक बातें करती थी, अब अपनी बहन की शादी मेरे बाप से करवा कर बहुत खुश थी। वो यही तो चाहती थी कि पूरे घर में इनका राज हो। अब्बा ने तो चची को सर पर बिठा लिया था, हर बात इनकी मानते। नानी को अब्बा से बहुत सारे इख्तिलाफ़ात थे, इन्हें अब्बा एक आँख नहीं भाते थे। अपनी बेटी के कातिल से भला किसके इख्तिलाफ़ नहीं होंगे। नानी मेरा बहुत ख़्याल रखती थी, उन्होंने मुझे लेकर जाने की ज़िद की, लेकिन अब्बा ने ज़िद में मुझे ना जाने दिया। मोहब्बत तो इन्हें भी मुझसे नहीं थी। मेरी दूसरी सौतेली माँ, जिन्हें मैं अम्मा कहती थी, उन्होंने कभी मुझसे प्यार से बात ना की थी। मैं इन्हें अम्मा कहती, इनसे मिलती तो वो मुझे दूर कर देती। मेरे सब दोस्तों की माएँ थी, मेरी अम्मा क्यों ऐसी थी? उन्होंने मेरे साथ हमेशा सौतेलियों वाला सलूक किया था। मैं सिर्फ़ 5 माह की थी जब वो मुझसे ज़िद लगाए बैठी थी। किसी तरह मुझे घर से निकाल देना चाहती थीं। लेकिन अब्बा इनकी ये बात नहीं मानते थे। मैं भूख की वजह से रोती रहती, वो आगे से मुझे दो लगा देती कि तुम हमेशा खाती रहती हो। हम एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे, ऊपर वाले पोर्शन में चची और नीचे हम रहते थे। मेरी चची जो सौतेली अम्मा की बहन थी, वो अम्मा से भी 2 हाथ आगे थी। मेरा नाम कहती कि अगर ये ना होती तो तुम राज करती, आज नहीं तो कल इसके खर्चे भी बढ़ेंगे। अब्बा के सामने अम्मा मुझसे फिर भी ठीक से बर्ताव कर लेती थी। वक्त तेजी से गुजरने लगा, मेरे 2 सौतेले बहन भाई भी इस दुनिया में आ चुके थे। चची का एक बिगड़ा हुआ बेटा अलियान था। मेरे चचा काम के सिलसिले में ज़्यादातर मुल्क से बाहर रहते थे, मगर चची यहाँ रहती थी। वो साल बाद ही आते थे, कुछ दिन रहते और फिर पलट जाते थे। चचा तो पैसे कमाने वाली मशीन बन गए थे। मेरी सौतेली माँ ने मेरा दाखिला सरकारी स्कूल में करवा दिया था।
پڑھائی میں خاصی کمزور تھی، سوتیلی ماں کے بچے بڑے اسکول میں پڑھتے تھے، ابا ان سے ہمیشہ لاڈ پیار کرتے رہتے تھے، مجھ سے اکھڑے اکھڑے رہتے تھے، انہیں لگتا تھا کہ میں ضدی اور چڑچڑی بچی ہوں۔ سکول کی چھٹیاں ہوتی تو میں نانی کے گھر چلی جاتی تھی، مجھے نانی کے گھر جانا بہت پسند تھا، وہ میرے بہت لاڈ اٹھاتی تھی، میں مزے مزے کی چیزیں کھاتی تھی، مجھے گھر کا کوئی کام بھی نہیں کرنا پڑتا تھا، لیکن اپنے گھر کے کام میں ہی کرتی تھی۔ میری جانے کے بعد چچی اور اماں کو بہت مشکل ہوتی تھی، انہوں نے ابا سے کہا اس کو نانی گھر بھیجا تو کہیں بگڑ نہ جائے، یہاں رہتی ہے تو نظروں کے سامنے رہتی ہے، وہاں نہ جانے کیا کرتی پھرے، ہمیں کون سا پتہ لگے گا۔ میں چپ ہو گئی۔ اس بار نانی لینے آئی تو ابا نے کہا اسے یہاں کام کرنے ہوتے ہیں، یہ نہیں جا سکتی۔ نانی ابا پر غصہ کرنے لگی اور وہ لڑ کر چلی گئی۔ چچی کے گھر کے کام بھی میں ہی کرتی تھی، لوگوں کے گھروں میں جھگڑے کروانا میری چچی کا کام تھا۔ چچی کا بیٹا آوارہ تھا جو ہر وقت گلی میں آتی جاتی لڑکیوں کو تاڑتا رہتا تھا۔ جیسے میں نے میٹرک کیا تو میری پڑھائی بند ہو گئی، میں بڑی ہو کر بہت خوبصورت تھی، سوتیلی ماں مجھ سے بہت جلتی تھی، میرا رنگ اپنے باپ جیسا سفید اور لال تھا، جبکہ میں نین و نقش ماں سے چرائے تھے۔ تاتی ہے میری اماں اکلوتی تھی، انہوں نے جتنا عرصہ میں کے گزارا بہت عیاشی سے گزارا، ان کی ہر بات نانا اور نانی پوری کرتے تھے، لیکن میری اماں نے اصل تکلیفیں تو شادی کے بعد دیکھی تھی۔ تبھی والدین اپنی بیٹی کے نصیب سے ڈرتے ہیں، انہوں نے کچھ عباس جیسے مرد بھی مل جاتے ہیں جو کسی کی لڑکی کو اپنا نہیں سمجھتے تھے۔ محلے کی عورت مجھ سے بہت ہمدردی کرتی تھی، مجھے اپنی سوتیلی بہن کے پرانے کپڑے پہننے کو ملتے تھے۔ یوں تو عمر میں وہ مجھ سے چھوٹی تھی، لیکن گھر کے کام نہ کرنے کی وجہ سے اس کا جسم پھیل چکا تھا، وہ مجھ سے بڑی لگتی تھی، میرے سفید رنگ اور گلابی گال سے ہمیشہ جلتی رہتی۔ وہ اپنے پرانے کپڑے دیتی جس کا رنگ اڑ چکا ہوتا تھا، لیکن پھر بھی جس کو اللہ عزت دیتا ہے وہ کسی کے کہنے سے کم نہیں ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے خود سے دور نہیں کیا تھا، میں نماز روزے کی پابند تھی، ہر سال ماہ رمضان میں پورے روزے رکھتی، جتنی بھی گرمی ہوتی میں گھر کے کام بھی کرتی اور نماز بھی پڑھتی، میرے علاوہ گھر میں کوئی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا۔ میری سوتیلی بہن کے سر پر دوپٹہ تک نہیں ہوتا تھا، ابا کو میں بھی پرواہ نہیں تھی، مجھے تو اب چچی کے گھر کام کرتے ہوئے بھی دل میں خوف سا رہتا تھا۔ چچی کا بیٹا عجیب نظروں سے گھورتا تھا، محلے میں کسی کی رائے اس کے بارے میں اچھی نہیں تھی، ابھی تک باپ کی کمائی کھاتا تھا، مجھے اس کا دیکھنا یوں پسند نہیں تھا۔ میں نے ابا کو بتانا چاہا لیکن مجھے یقین تھا کسی نے میری بات پر یقین نہیں کرنا، مجھ سے زیادہ اعتبار وہ میرے کزن پر کرتے تھے، میری بہن کے کئی لڑکوں سے دوستی تھی، مگر اماں اپنی بیٹی سے کبھی نہیں پوچھتی تھی، بس وہ خاموش تھی۔ ایک روز چچی روتی ہوئی رات کو ابا کے پاس آئیں اور بولی، بھائی صاحب آپ کو پتہ ہے الیان کے بابا باہر ہوتے ہیں، ابھی کچھ لوگ آئے ہیں اور الیان کو مار کر گئے ہیں، اس کی حالت بہت خراب ہے۔ ابا جلدی سے اٹھے اور اسے ہسپتال لے کر گئے، ایک ٹانگ اس کی ٹوٹ چکی تھی اور ان کے بھتیجے کی یہ حالت ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوئی تھی، ڈاکٹر نے کہا تھا ٹانگ ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا۔ سننے میں آیا تھا کہ وہ کسی لڑکی کو روز چھیڑتا تھا، تبھی اس نے اپنے بھائی کو بلا لیا اور اس کے بھائی نے الیان کو بہت مارا۔ جب الیان گھر آیا تو ابا نے کہا تم اپنی چچی کا ہاتھ بٹانے ادھر چلی جایا کرو، الیان ہر وقت مجھے تاڑتا رہتا تھا، جب اکیلے دیکھتا تو مجھے جملے بولتا تھا، اسے پوری چھوٹ تھی، پتہ تھا کہ اس گھر میں میری کسی نے نہیں سنی تو گیدڑ بھی شیر ہو جاتا ہے، میں کوشش کرتی ہے اس درندے کے سامنے نہ جاؤں، وہ اپنی خصلتوں سے باز نہیں آنے والا تھا، ٹوٹی ٹانگ، اتنی مار اور نصیحت کے باوجود بھی وہ ایسا تھا، ایسے لوگوں کو تو مر ہی جانا چاہیے۔ ایک روز اس نے اپنی اماں سے کہا دیا آپ فاریہ کی شادی مجھ سے کر دیں، میں نے دل میں کہا کون تم سے شادی کرنا چاہے گا؟ چچی نے خوب ہنگامہ کیا اور بولی تمہاری شادی فاریہ سے نہیں بلکہ اس کی سوتیلی بہن سے ہوگی۔ میں چپ ہو گئی اور اپنے گھر آ گئی، میں اللہ سے دعا کرنے لگی کہ کسی طرح میری ان سے جان چھوٹ جائے، کوئی اچھا رشتہ آئے اور میں یہاں سے چلی جاؤں، مجھے اس دوزخ سے آزادی چاہیے تھی۔ میں روز اللہ سے دعا کرتی تھی، مجھے یقین تھا وہ میری دعائیں ضرور سنے گا۔ میں جب سکول جایا کرتی تھی تب ایک ٹیچر سے میری اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی، ان کے بیٹے سے بھی میں کھیلا کرتی تھی، وہ مجھ سے بہت ہمدردی کرتی تھی، لیکن انہوں نے اچانک سے اسکول چھوڑ دیا تھا، اس کے بعد میری کسی سے دوستی نہیں ہو پائی تھی اور میں نے بھی اسکول چھوڑ دیا تھا۔
اپنی سگی ماں کی یاد آتی تو رات کو روتے روتے سو جاتی۔ اللہ نے بھی جس ظالم کے ہاتھ میں میری رسی پکڑا دی تھی، جو مجھ پر دیر رات ظلم کرتی رہتی تھی۔ ابا کو کیا میری پرواہ ہونی تھی؟ کیا انہیں میرا اداس چہرہ نظر نہیں آتا تھا؟ وہ صبح نکلے تھے، رات کو گھر آتے تھے، پھر بھی اپنی دوسری بیٹی کو ہی پیار کرتے تھے۔ میرے سوتیلے بھائی جمشید کو ابا نے پڑھنے کے لیے دوسرے شہر بھیجا ہوا تھا۔ اس بار چھٹی میں جب گھر آیا تو اس کے ہاتھ لڑکی بھی تھی۔ صاحب نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ اس لڑکی سے محبت کرتا تھا، اس سے شادی کر کے اسے جہاں لے آیا ہے۔ میں نے افسوس سے اپنے بھائی اور اس لڑکی کو دیکھا تھا، جس کو گھر سے بھاگنے سے پہلے ذرا بھی اپنے والدین کی عزت کا خیال نہیں آیا تھا۔ ایسی لڑکی معاشرے میں کیا عزت ہوتی ہے؟ جو گھر سے بھاگ کر آئی، آج نہیں تو کل میرے بھائی کے سر سے محبت کا بھوت اتر جانا تھا۔ تب اماں نے کہہ کر اس کی طلاق دلوا دینی تھی۔ ابا بھائی پر بھڑک اٹھے کہ کسی کی بیٹی کو بیاہ کر لے آیا ہو، اسے فوراً اس کے والدین کے گھر چھوڑاؤ۔ بھائی نے کہا کہ بے شک آپ ہم دونوں کو مار دیں، مگر میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا۔ پہلی بار ابا نے اماں سے اونچی آواز میں بات کی تھی۔ وہ بولے تم نے لاڈ پیار میں اسے بگاڑ دیا ہے۔ گھر میں بہت جھگڑا ہوا، بالآخر اماں کے ساتھ دینے پر بھائی کو اس شرط گھر میں رہنے کی اجازت مل گئی تھی کہ وہ اپنی بیوی کا خرچہ خود اٹھائے گا۔ اب مجھے اپنے بھائی کے ساتھ اس کی بیوی کی بھی خدمت کرنا پڑی تھی، کیونکہ وہ گھر کا کوئی کام نہ کرتی۔ ایک دن میری طبیعت خراب تھی، میں کھانا نہیں بنا سکی۔ ابا آئے تو اماں ان کے سامنے ہی مجھے بے عزت کرنے لگی۔ میں نے کہا بھی مجھے بخار ہے، تب بھی وہ میرے حق میں ایک لفظ نہیں بولے۔ مجھے اچھے سے یاد تھا جب ایک بار میری سوتیلی بہن کا ہاتھ غلطی سے ذرا سا کٹ گیا تھا، تب اماں کو ڈانٹنے لگے تھے۔ آج میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ ایک دن ابا نے کہا کہ فاریہ کا رشتہ آیا ہے، اسے تیار کر دینا۔ لیکن اماں تو بھڑک اٹھی کہ ابھی ہمارے پاس کون سے اتنے پیسے ہیں کہ ہم اس کی شادی کر دیں۔ آج کل چچی اور اماں کے تعلقات بھی کچھ ٹھیک نہیں جا رہے تھے۔ چچی نے اماں سے میری چھوٹی بہن کا رشتہ مانگا تھا، جس پر اماں انکار کر چکی تھی۔ جو بھی تھا، بہن سے محبت اپنی جگہ، لیکن وہ کبھی بھی اپنی بیٹی اس موالی کو نہیں دے سکتی تھی۔ تب سے وہ دونوں بول نہیں رہے تھے۔ اماں نے کہا میں کبھی بھی الیان سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں ہونے دوں گی۔ جب بات اپنی خونی رشتوں پر آتی ہے تب انسان کتنا تڑپ جاتا ہے۔ کاش میرا بھی کوئی خونی رشتہ مجھے یوں سہارا دیتا، میرا سائبان بنتا۔ کاش میری ماں بھی زندہ ہوتی، وہ مجھے یوں رسوا نہ ہونے دیتی۔ ماہ رمضان لگ چکا تھا، میں پورے روزے رکھ رہی تھی اور سارے گھر کا کام بھی کرتی۔ آج میں جیسے ہی سحری بنانے کے لیے اٹھی تو مجھے ایسے لگا کوئی دیوار سے چھلانگ لگا کر اندر آیا ہے۔ میں نے دیکھا اسی وقت گھر میں چور گھس آیا ہے۔ میں نے شور مچا دیا، سب میرا شور سن کر اکٹھے ہوئے۔ جب چور کو پکڑا تو چاچی نے سارا الزام مجھ پر لگا دیا کہ میرا اس سے افیئر چل رہا ہے اور میں نے ہی اسے گھر بلایا تھا۔ میری چچی کا بیٹا جو ٹھیک ہو چکا تھا وہ بھی باہر نکل آیا، کہتا میرے سامنے اتنی پاکیزہ بنتی تھی اور اپنے یار کو گھر بلا لیا۔ میں چکراتے چکراتے رہ گئی، لیکن اس وقت حالات ایسے تھے کہ وہ چور میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہ زبان سے کچھ نہیں بولا۔ میں حیرانی سے چچی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ چور تو ان کے گھر ڈاکہ ڈالنے آیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اپنے ابا کے پاؤں پکڑ لیا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ میں نے کہا چچی جھوٹ بول رہی ہے۔ اماں نے اٹھ کر مجھے تھپڑ مارا کہ تو نے شادی کرنی تھی تو مجھے بتا دیتی، یوں اپنے عاشق کو بلا کر محلے میں کیوں بدنام کیا۔ میں حیرانی سے ان اور دو عورتوں کو دیکھ رہی تھی۔ صحیح کہتے ہیں لوگ کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے۔ ابا نے کہا کہ بس فیصلہ ہو گیا، تمہاری ماں ٹھیک کہہ رہی ہے، صبح تک یہ بات محلے میں پھیل جائے گی۔ ابا نے میری طرف دیکھا بھی نہیں اور اس چور سے میرا نکاح کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ میں حیرت سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا میں اس چور سے نکاح نہیں کروں گی، مگر پھر اماں ابا کی عزت کے ڈر سے اسی وقت مجھے اس کے ساتھ نکاح کر کے رخصت کر دیا گیا۔ یہ کیسی رخصتی تھی کہ کوئی دروازے تک بھی چھوڑنے نہیں آیا، کسی کی آنکھ میں بھی آنسو نہیں تھے۔ میں تو ابھی تک سناٹے میں تھی کہ یوں مجھے گھر سے نکالا جائے گا۔ چچی نے میرے ساتھ بہت برا کیا تھا، اماں نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا تھا، پر اس چور کو تو موقع مل گیا۔ پہلے دل کیا بھاگ جاؤں، پھر
بھاگ کر میں کہاں جاتی، اس لیے شوہر کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے نانی کا نمبر اتنی بار ڈائل کرنے کی کوشش کی لیکن نانی میرا فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ میرے دل میں بہت سے خدشات تھے کہ کیا اب یہ چور مجھے اپنے گھر لے کر جائے گا یا پھر کہیں اور جگہ لے جائے گا۔ کیا اب میں ایک چور کی کمائی پر پیٹ پالوں گی؟ میں سارے راستے خاموش رہی۔ اس نیک بابرکت مہینے میں میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ سادگی سے میرا نکاح ہوا اور میں اس چور کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ میرا شوہر بہت خوش نظر آ رہا تھا، جیسے اس کی یہ پسند کی شادی ہو۔ وہ مجھے بار بار دیکھ رہا تھا۔ ایک چور کی بیوی کا معاشرے میں کیا مقام ہوتا ہے، اور اس انسان کا تو خود کا بھروسہ نہیں ہے، کیا پتہ کل ہو یا نہیں۔ کسی پولیس نے پکڑ لیا تو کیا ہوگا؟ میں سارا راستہ یہی سوچتی رہی اور آنسو بہاتی رہی۔ وہ چور خوشی خوشی مجھے اپنے گھر لے آیا، لیکن یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ اس چور کے گھر میں ہر جگہ میرے بچپن کی تصاویر لگی ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہ آئی وہ مجھے کیسے جانتا ہے۔ اس کا گھر چھوٹا نہیں تھا، اچھا خاصا بڑا تھا، اور اس کے گھر ایک گاڑی بھی کھڑی تھی۔ میرا دماغ کام کرنا شروع ہو گیا کہ یہ کوئی چور نہیں ہو سکتا، وہ کوئی چور نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے دماغ کو مزید الجھانے کی بجائے اس سے پوچھنا ہی بہتر سمجھا۔ میں نے کہا، تم بتاؤ تم کون ہو؟ وہ بڑے پیار سے بولا، اب تو میں تمہارا شوہر ہوں۔ میں نے کہا، مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو، میرے ساتھ مذاق مت کرو، اور یہ میری تصاویر یہاں کیا کر رہی ہے؟ تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ تم اتنے امیر ہو تو پھر چوری کے ارادے سے ہمارے گھر نہیں آئے ہوگے۔ وہ غور سے مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا، میں تمہیں سب سچ بتا دوں گا۔ اس نے سب سے پہلے اپنا حلیہ بدلا، اپنے سر سے ویگ اتاری۔ اب اس کا حلیہ ایک شریف لڑکے کی طرح نکل آیا تھا۔ پہلے تو وہ آوارہ لڑکا لگ رہا تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ چہرہ ذرا جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ میں نے کہا، مجھے ابھی صرف سچ سننا ہے۔ وہ بولا کہ دیکھو فاریہ، میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تمہارے گھر رشتہ لے کر آنا چاہتا تھا۔ ایک دن میں اپنی گاڑی پر تمہارے گھر تمہارا رشتہ مانگنے آیا تھا، مگر تمہاری ماں اور چچی کا رویہ دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ وہ کس طرح گھٹیا عورتیں ہیں۔ تمہارا باپ اس رشتے پر راضی ہو گیا تھا، مگر تمہاری ماں اور چچی نے انکار کر دیا تھا کہ اب بھی گھر کے کام کاج کے لیے انہیں تمہاری ضرورت ہے۔ تمہارے باپ نے مجبور ہو کر انکار کر دیا۔ میں حیرانی سے سب سن رہی تھی۔ میرا شوہر بولتا گیا، وہ کہتا، میں کوئی چور یا کوئی ڈاکو نہیں ہوں، میں سیدھے اور صاف طریقے سے رشتہ لاتا تو کبھی بھی تمہارے ابا سمیت کوئی بھی مجھ سے شادی نہ کرنے دیتا، کیونکہ تمہارے گھر میں تمہاری چچی کی چلتی ہے۔ اس کا اندازہ مجھے ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ تب وہ مسکرایا، بلا شبہ وہ حسن مرد تھا، وہ میرے نصیب میں کیسے لکھا جا سکتا تھا؟ وہ کہنے لگا، یاد کرو تمہارا ایک بچپن میں دوست ہوا کرتا تھا۔ میں نے حیرانی سے دیکھا، وہ میری اسکول والی ٹیچر کا بیٹا تھا۔ میں نے نکاح کے وقت کیوں نہ سوچا، شاید مجھے امید نہیں تھی۔ میں نے پوچھا کہ ٹیچر کدھر ہے؟ تب میرے شوہر نے بتایا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ باہر چلے گئے تھے۔ وہ مجھے کبھی نہیں بھولے تھے، وہ بچپن سے ہی مجھے پسند کرتے تھے، انہیں میرے بارے میں سب پتا تھا۔ میں نے بچپن میں ہی اپنی ٹیچر کو سب بتایا تھا کہ کیسے میری سوتیلی ماں اور چچی مجھ پر ظلم و ستم کرتی ہے۔ وہ کہنے لگا، مومانی تو تب بھی ارادہ بنا لیا تھا کہ وہ تمہیں اپنی بہو بنائے گی، مگر بابا کے بزنس کی وجہ سے ہمیں دوسرے ملک جانا پڑا، اور پھر ماما کی طبیعت خراب ہو رہنے لگی۔ ہم نے ان کا ہر جگہ علاج کروایا، لیکن وہ سال کے بعد ہی مر گئی تھی۔ مرتے وقت انہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں پاکستان جا کر کسی بھی طرح فاریہ سے شادی کروں، اور پھر ڈیتھ ہو گئی تھی۔ میں رونے لگی۔ انہوں نے کتنی مشکلیں دیکھی تھی۔ میری ٹیچر ایسی ہی تھی، اپنی تکلیف بھول کر دوسروں کی ذرا سی تکلیف پر رونے لگتی تھی۔ میری شوہر کا کہنا تھا کہ میں اس دن تم سے ملنے آیا تھا تاکہ تمہیں ساری بات بتا سکوں، مگر تمہارے گھر والوں نے مجھے پکڑ کر میرا کام بالکل آسان کر دیا اور خود ہی تمہارا نکاح میرے ساتھ کر دیا۔ میری شوہر کا کہنا تھا کہ میں اب تمہیں مزید کسی تکلیف سے نہیں گزرنے دوں گا۔ وہ مجھے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ ان کی محبت کا مجھے یقین آ چکا تھا۔ ہماری نئی زندگی کا آغاز ہو گیا تھا۔ میں نے اتنی پرسکون زندگی پہلے نہیں جی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے کہا، مجھے کسی کام کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں سب کام نوکر ہی کرتے ہیں، تم اس گھر کی ملکہ ہو۔ مہنگے سے مہنگا سوٹ لا کر میری الماری کی زینت بنا دیتا تھا، اور
میرے شوہر نے کہا اب سے تم اپنی پڑھائی پرائیویٹ دوبارہ شروع کرو۔ میرے اندر خواہش تھی کہ میں مزید پڑھوں جو اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی تھی۔ میں کتنی خوش نصیب تھی، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے میرے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دیا، میرا ہر قدم پر ساتھ دیا۔ میں اس رب کا کیوں نہ شکر بجا لاتی۔ میں اپنے شوہر کو لے کر اپنی نانی کے گھر بھی گئی، وہ مجھے یوں گاڑی سے اترتا کسی کے ساتھ آتا دیکھ کر حیران رہ گئی، پوچھنے لگی یہ کون ہے؟ میں نے کہا نانی یہ میرے شوہر ہے۔ پھر میں نے انہیں ساری بات بتا دی، میں نے کہا میں آپ کو فون کرتی رہی لیکن آپ نے فون نہ اٹھایا۔ تب بولی میرا فون خراب تھا۔ وہ میرے شوہر کی آؤ بھگت کرنے لگی۔ واپسی پر میرے شوہر نے بے حد اصرار کر کے کہا کہ نانی کو ساتھ لے کر جائیں گے، مجھے بزنس کی وجہ سے دوسرے شہر جانا پڑتا ہے، تب یہ تمہارے ساتھ رہیں گی، مجھے بھی سہارا رہے گا۔ میں بھی مان گئی، مجھے بھی اپنی نانی کے ساتھ رہنا بہت پسند تھا۔ نانی بھی میری خوشی کے لیے میرے ساتھ میرے پاس رہنے لگی۔ مجھے اپنی پہلے والی زندگی کو یاد کر کے بہت روتی، مگر میرے شوہر نے کہا کہ تم اب رویا مت کرو، تمہارے ساتھ جس نے بھی ظلم کیا تم سب اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو، وہ ان سے حساب لے لے گا۔ میں بھی اپنے شوہر کی بات مان کر اپنی نئی اور خوبصورت زندگی میں مصروف ہو گئی ہوں۔ آج میرے شوہر نے دنیا کی سب آسائشیں میرے قدموں میں لا کر رکھ دی ہیں، مجھے اتنا پیار دیا ہے کہ جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں۔